अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम मुरक्कब तौसीफ़ी को जुमला इस्मिया में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे मुरक्कब तौसीफ़ी यानी मुरक्कब नाक़िस को हम मुरक्कब ताम में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये रिवाइज़ दोबारा से कर लेते हैं, थोड़ा-सा रिपीट कर लेते हैं कि मुरक्कब क्या था, कि हम जिस तरह मैं पिछली लेक्चर में बता चुकी हूँ, लेकिन इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं ताकि ज़हन में आ जाए सब कुछ। मुरक्कब जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ के मजमूए को कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फ़ाज़ का जो मजमू है उसको मुरक्कब कहते हैं। 2 or more than 2 words construction is called phrase. कंपाउंड भी इसे कह सकते हैं, कंपाउंड और फ्रेज। कोई भी मुरक्कब जो है वो 2 तरह का होगा। मुरक्कब की 2 किस्में हैं। एक है मुरक्कब ताम, जिसको कंप्लीट फ्रेज कहेंगे, उसको जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब ताम का मतलब होता है कंप्लीट फ्रेज, जुमला इसको कहेंगे, जिसमें बात मुकम्मल हो जाए। और दूसरी इसकी किस्म है मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस होता है इनकम्प्लीट फ्रेज, जिसमें बात मुकम्मल ना हो। अब इन दोनों की आगे कुछ ना कुछ आगे टाइप्स हैं, आगे किस्में हैं, वो देखते हैं कि मुरक्कब ताम की टोटल कितनी किस्में हैं। मुरक्कब ताम की एक किस्म है जुमला इस्मिया, नॉमिनल सेंटेंस, और दूसरी किस्म है जुमला फ़ेलिया, वर्बल सेंटेंस। मुरक्कब ताम की सिर्फ 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। और अभी हम जो है जुमला इस्मिया और मुरक्कबात को सीख रहे हैं। अलबत्ता जो मुरक्कब नाक़िस हैं, वो हैं 5 किस्म के। एक जो हमने अभी पिछले लेक्चर में किया मुरक्कब तौसीफ़ी, और उसके बाद बाकी है कि आगे 4 और हैं। तो हम अभी मुरक्कब तौसीफ़ी जो हमने पिछली बार डिटेल से सीखा था, मुरक्कब तौसीफ़ी, आज हम इसी मुरक्कब तौसीफ़ी को कन्वर्ट करेंगे जुमला इस्मिया में। हम देखेंगे कि हमने मुरक्कब नाक़िस को कैसे कन्वर्ट करना है मुरक्कब ताम में, और वो क्या तरीक़ेकार है कि वो चेंज करने से क्या तब्दीली आएगी। तो चलिए इंशाल्लाह स्टेप वाइज़ सीखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो मुरक्कब ताम है, मुरक्कब ताम इसको क्या कहते हैं और मुरक्कब नाक़िस उसको क्या कहते हैं। मुरक्कब ताम जो कंप्लीट फ्रेज़ है वो उसे कहते हैं कि ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाए। ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाए। और जो मुरक्कब नाक़िस है वो ऐसा मुरक्कब जो नामुकम्मल हो, जो बात मुकम्मल जिसमें बात मुकम्मल ना हो, नामुकम्मल, ठीक है? जिसमें बात कंप्लीट ना हो, समझ ना आ रही हो, इनकम्प्लीट बात हो, ठीक है? अब उसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ मैं। मुरक्कब नाक़िस की जैसे पहले एग्ज़ाम्पल है नेक लड़का। अब मैं कहूँ नेक लड़का, तो आप सब सोचेंगी आगे क्या मतलब मेरी मेरी बात अधूरी है, मेरी बात पूरी नहीं है, मुकम्मल नहीं है। ये बात ये 2 लफ्ज़ मायने तो रखते हैं, नेक का एक अपना मतलब है, लड़के का एक अपना मतलब है, मतलब ये दोनों लफ्ज़ बामायने तो हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। ये कोई बात को कंप्लीट नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं कर दूँ बात को इस तरह कि लड़का नेक है, अब ये पूरा जुमला है, ये सेंटेंस है, ये बात को मुकम्मल कर रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बात मुकम्मल होगी, बात अधूरी नहीं रही। इस तरह एक हो गया, एक मुरक्कब नाक़िस है कि ये किताब, बस ये किताब, आगे मैं कोई बात नहीं करती। तो सुनने वाले को मेरी बात समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। यानी ये किताब तो आगे क्या कुछ तो होना चाहिए ना। और वो क्या, अगर मिसाल के तौर पर कि मैं कहूँ कि ये किताब है, एक बात कंप्लीट हो गई, मुकम्मल जुमला हो गया, तो यहाँ पे होगा कि ये इस तरह से फ़र्क है कि कैसे मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, जैसे कि घर में, घर में, अब घर में क्या? कोई बात मैं क्या कहना चाहती हूँ कि घर में क्या? कोई बात समझ नहीं आ रही, इनकम्प्लीट बात है। और अगर मैं कहूँ कि ज़ैद घर में है, अब बात कंप्लीट है कि मैं कुछ घर में क्या कहना चाहती हूँ, कि ज़ैद घर में है। तो अब घर में की जो बात है, वो समझ आती है। इसी तरह अगर कहा जाए कि ज़ैद का घर, अब ज़ैद का घर, बात खत्म कर दूँ, तो सुनने वाला सोचेगा कि आगे बात होनी चाहिए, समझ मतलब सुनने वाले को अभी तजस्सुस होगा कि क्या बात, ज़ैद का घर आगे क्या? कोई उसकी इन्फॉर्मेशन हो, कोई खबर हो कि ज़ैद का घर में आगे क्या बात होनी चाहिए। तो अगर इस बात को इस तरह से लिख दिया जाए कि ज़ैद का घर खूबसूरत है, तो अब एक ये जो पूरा जुमला है,
اب یہ پوری بات کمپلیٹ ہے، میں نے جو بات کی اگلے کو سمجھ لگے گی کہ میں نے کیا زید کے گھر سے متعلق اس سے متعلق کیا بات کہی میں نے. اور لاسٹ ایک اور مرکب ناقص کی اگزامپل، زید اور محمد. اب میں کہوں زید اور محمد، بس بات کر کے چپ کر جاؤں، تو کیا کسی کو میری بات سمجھ لگے گی؟ نہیں سمجھ لگے گی، کیونکہ وہ سوچیں گے کیا زید اور محمد، کیا ان سے متعلق کیا کوئی انفارمیشن، کوئی خبر، کوئی بات آگے ڈیٹیل آنی چاہیے نا. تو آگے اگر میں یہ کہوں کہ زید اور محمد دوست ہیں، اب یہ بات کمپلیٹ ہو گئی، کیونکہ ان زید اور محمد سے متعلق ایک خبر میں نے دے دی کہ یہ دونوں دوست ہیں. تو اس طرح سے جو مرکب ناقص ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے کیسے ہم نے اس کو مرکب تام میں لے کے جانا ہے، کیسے کنورٹ کرنا ہے اور معنی کو مکمل کرنا ہے. اپنے ترجمے کو، اپنے معنی کو کیسے ہم کمپلیٹ سینٹینس میں چینج کر سکتے ہیں انکمپلیٹ سے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو فریز ویز نومینل سینٹینس، کہ کیسے اب ہم ان دونوں کے درمیان جو ہے نا فرق کو سمجھیں گے اور چینج کیسے کریں گے. مرکب توصیفی کی لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب توصیفی کی جو سب سے پیاری چیز ہے، جو خصوصیت ایک پیاری اس کے اندر ایک ہے نا اس مرکب کے اندر، کہ یہ مرکب چاروں خصوصیات میں اس کے جو دونوں جز ہیں موصوف اور صفت، مرکب توصیفی کے دو جز ہیں موصوف اور صفت. تو یہ دونوں جز جو ہیں، جو اسم کی چار خصوصیات ہیں جنس، عدد، اعراب اور وسعت، ان چاروں میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں مطابقت ہوتی ہے بالکل ایک. جو جنس موصوف کا ہوگا وہی جنس صفت کا ہوگا، جو عدد موصوف کا ہوگا وہی عدد صفت کا بھی ہوگا، جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا بھی ہوگا، اور جو وسعت موصوف کی ہوگی وہی وسعت صفت کی ہوگی. مطلب ان چاروں میں مطابقت ہوتی ہے، چاروں خصوصیات میں یہ دونوں جز مطابقت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ان کو فائنڈ کرنا، ان کو پہچان کرنا بہت آسان ہے. مرکب توصیفی کی پہچان آسان ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان میں جنس، عدد، اعراب، وسعت چاروں خصوصیات میں مطابقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے مین پوائنٹ ہے مرکب توصیفی کا، کہ اس میں چاروں خصوصیات میں مطابقت ہوتی ہے. اب ہم مرکب یہ تو دیکھ لیا کہ مرکب توصیفی میں مطابقت ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں کس کس چیز میں مطابقت ہوتی ہے اور کس میں نہیں ہوتی. جملہ اسمیہ کے دو جز ہیں، مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر مل کے ایک پورا مکمل جملہ بناتے ہیں، کمپلیٹ سینٹینس جس میں مکمل معنی سمجھ آتے ہیں. اب اگر جنس میں دیکھتے ہیں تو جنس کے لحاظ سے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد میں مطابقت رکھتے ہیں. جنس اور عدد میں یہ دونوں مطابقت رکھتے ہیں، مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں. جو جنس مبتدا کا ہوگا وہی جنس خبر کی بھی ہوگی، جو عدد جو ہے مبتدا کا ہوگا وہی عدد خبر کا بھی ہوگا. البتہ اعراب میں دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اعراب میں دونوں کی جو اعرابی حالت ہے وہ رفع ہوگی، دونوں مرفوع ہوں گے. ٹھیک ہے، دونوں مرفوع ہوں گے، اس میں نصب اور جر والا چکر نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر نصب اور جر نہیں ہوتے، صرف اور صرف مرفوع ہوتے ہیں. جبکہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت نصب میں بھی جا سکتے ہیں، موصوف اور صفت جر میں بھی جا سکتے ہیں، اور موصوف اور صفت رفع بھی ہو سکتے ہیں، تینوں حالتوں میں ہو سکتے ہیں. اچھا، سب سے مین پوائنٹ ہے وسعت. آج کے ٹاپک میں وسعت سب سے امپورٹنٹ ہے. وسعت میں مبتدا معرفہ جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. یہ پوائنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں اب رکھیں، کیونکہ آگے ہم نے جب چلنا ہے تو اس چیز کو آپ نے خاص ذہن میں رکھنا ہے کہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ وسعت دونوں کی برابر ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں جو بھی وسعت موصوف کی ہوگی وہی وسعت صفت کی بھی ہوگی. یعنی اگر موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ. لیکن جملہ اسمیہ میں ایسا نہیں ہے. جملہ اسمیہ میں وسعت میں کیا ہوگا کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ رہے گا اور خبر جو ہے وہ عموماً نکرہ رہتی ہے، یعنی زیادہ تر موسٹلی وہ نکرہ ہی رہتی ہے. کچھ ایک دو کنڈیشن ایسی ہیں کہ جب وہ معرفہ بن جاتی ہے، وہ ابھی میں نے لاسٹ لیکچر میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیا تھا، لیکن ابھی آپ ذہن میں یہی رکھیں
کہ مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک. In nominal sentence, subject and predicate has coordination in gender, number, but in status both are nominative. In capacity, subject is definite while predicate is indefinite. اب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جنس میں مبتدا اور خبر ایک جیسے، عدد میں بھی مبتدا اور خبر ایک جیسے، اعراب میں کیا ہوگا؟ مبتدا رفع اور خبر بھی رفع. اس میں نصب جر اب نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان میں مطابقت ہے، یہ مطابقت نہیں، یہ مطلب یہ دونوں ہوتے ہی رفع ہیں، نصب جر نہیں پھر ہوتا اس میں. اب وسط میں آتے ہیں تو مبتدا ہوگا معرفہ، موسٹ امپورٹنٹ چیز. جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ. اس کو ایک طرح سے اور طرح سے سمجھاتی ہوں. اب یہ دونوں چیزیں سامنے ہیں ان کا، کیونکہ ہم نے ان کا مقابلہ کروانا ہے. مقابلہ کس لحاظ سے کرانا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں سے کیا چیز چینج کرنی ہے جس سے ہم مرکب ناقص کو مرکب تام میں چینج کریں. تو اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جنس میں مطابقت، مرکب توصیفی دیکھ رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، اسے مرکب توصیفی پہ دیکھیں کہ موصوف اور صفت میں جنس میں مطابقت، عدد میں مطابقت، اعراب میں مطابقت، وسط میں بھی مطابقت. دیکھیں چاروں چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. مرکب توصیفی میں چاروں خصوصیات میں یہ مطابقت رکھتے ہیں. اب ہم جملہ اسمیہ کی طرف آتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے کہ جنس میں یہ مطابقت رکھتے ہیں، عدد میں بھی یہ مطابقت رکھتے ہیں، اعراب میں یہ دونوں رفع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر دونوں رفع ہوتے ہیں. اور وسط میں مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. یہ یہاں پہ وسط میں آ کے یہ دونوں مطابقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، وسط میں آ کے جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ان کی مطابقت نہیں ہوتی، یہ اپوزٹ ہوتے ہیں. پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوتا ہے، تب جا کے یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اگر یہ ان میں مطابقت ہو گئی، اگر یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، پھر یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، پھر یہ مرکب ناقص بن جائے گا. اس کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل ریٹرن میں بھی میں نے لکھ لی کہ مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جز معرفہ، یا تو دونوں جز معرفہ ہوں گے یا پھر دونوں جز نکرہ ہوں گے. ٹھیک ہے، یا تو دونوں جز معرفہ ہوں گے یا پھر دونوں جز نکرہ ہوں گے، یعنی کہ دونوں میں مطابقت جو ہوئی. لیکن جملہ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوگا. پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ ہم نے کیا چیز چینج کرنی ہے اور کیسے یہ مرکب توصیفی کو ہم جملہ اسمیہ میں تبدیل کر سکتے ہیں. مرکب توصیفی کے دو جز، اس میں سے جو پہلا جز ہوگا اس کو معرفہ بنانا ہوگا ہمیں، اور دوسرے جز کو نکرہ بنانے سے یہ مرکب تام میں تبدیل ہو جائے گا. صرف ایک چینج کرنا ہوگا، ایک چیز تبدیل کرنی ہوگی جس کی وجہ سے مرکب ناقص مرکب تام میں تبدیل ہو جائے گا. By converting first part of descriptive phrase definite and second part indefinite, that phrase will change into sentence. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے کہ معرفہ پلس نکرہ، پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ، تب یہ مل کے بنے گا جملہ اسمیہ. دونوں معرفہ اور دونوں نکرہ نہیں ہو سکتے جملہ اسمیہ کے لیے. اگر دونوں جز معرفہ ہو گئے تو بھی یہ مرکب ناقص ہو جائے گا، دونوں جز نکرہ ہو گئے تو بھی یہ مرکب ناقص ہو جائے گا. یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا. اب ہم پراپر ایگزامپلس پہ آ جاتے ہیں. مرکب توصیفی کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ یہ دوبارہ اسی سلائیڈ کو میں لائی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ریوائز ہو جائے اور پھر سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیا چیز چینج کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں. عبدن جو ہے عبدن صالحون، اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو صفت کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے اور جو موصوف ہے اس کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے. اردو زبان میں، انگلش زبان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ صفت کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ بن جائے گا نیک بندہ. اب ہے نیک بندہ، یہ نامکمل مطلب ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی، یہ ایک نامکمل جملہ فریز ہے، نامکمل مرکب ہے. جو عبدن ہے یہ موصوف ہو گیا، صالحون اس کی صفت ہو گئی.
اب ہم جنس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو عبد مذکر تو اس کی صفت بھی مذکر، عدد میں عبد واحد ہے تو اس کی صفت جو صالحن ہے وہ بھی واحد، اعراب میں عبد جو ہے وہ مرفوع ہے تو صالحن بھی مرفوع ہے، وسط میں عبد نکرہ ہے، تنوین لگی ہوئی ہے تو صالحن بھی نکرہ ہے، دونوں نکرہ، نکرہ نکرہ از اکول ٹو مرکب ناقص، ٹھیک ہے، نکرہ نکرہ از اکول ٹو مرکب ناقص. تو اب یہ جو نیک بندہ ہے یہ مرکب ناقص ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. اب چلیں، اب ہم چلتے ہیں اصلی کام کی طرف. اب آپ نے اسکرین کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اب ہم چینج کرنے لگے ہیں مرکب توصیفی کو جملہ اسمیہ میں. صرف ایک تبدیلی، اونلی ون چینج، ہم صرف ایک چیز تبدیل کریں گے اس پورے چارٹ میں، ایک چیز. آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک چیز تبدیل کرنے سے مرکب ناقص مرکب تام میں تبدیل ہو جائے گا. چلیں آپ دیکھتے ہیں. جو وسعت ہے اس کو تبدیل کریں گے، باقی کسی چیز کو چینج نہیں کریں گے. جنس، عدد، اعراب تینوں اسی طرح رہیں گے، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، صرف وسعت چینج ہوگا. اور وسعت بھی کس میں؟ دیکھتے ہیں کہ آیا موصوف کی وسعت کو چینج کریں گے یا صفت کی وسعت کو چینج کریں گے. تو وہ ہم چینج کریں گے، موصوف کی جو وسعت ہے اس کو ہم تبدیل کریں گے. صرف ایک لفظ عبدن، اس کو تبدیل کر دیں گے، اس کو ہم نکرہ سے معرفہ لے آئیں گے. چلیں جی اب دیکھیں، عبدن سے ہو گیا العبد، العبد تو کیا ہو گیا؟ یہ معرفہ بن گیا. تو اب اس کی جو وسعت نکرہ تھی، جو مرکب توصیفی میں نکرہ تھی، اب یہ جملہ اسمیہ میں جا کے معرفہ ہو گیا. تو اب کیا ہوا کمبینیشن دیکھیں کہ جو العبد ہے وہ معرفہ اور صالحن جو ہے وہ نکرہ، اپوزٹ ہو گیا وسعت. اب ہمارا کام چینج ہو گیا. اب یہ جو موصوف ہے موصوف نہیں رہا کیونکہ ان کا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا. مرکب توصیفی کا ایگریمنٹ تھا کہ چاروں چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے. اب چونکہ ان کا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا، جو موصوف تھا اس کی وسعت تبدیل ہو گئی، وہ نکرہ سے معرفہ میں کنورٹ ہو گیا، جبکہ صفت نکرہ ہی رہی. اب ان کا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا. جب ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تو اب یہ موصوف اور صفت بھی نہیں رہیں گے. اب ان کی جو جز کے پارٹ کے نام ہے یہ تبدیل ہو جائیں گے کیونکہ اب یہ مرکب توصیفی ٹوٹ گیا نا، مرکب توصیفی بنا ہی نہیں. اب یہ کنورٹ ہو جائے گا جملہ اسمیہ میں. تو یہ جو موصوف ہے یہ مبتدا بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب صفت بھی پھر صفت نہیں رہی، جب موصوف ہی نہیں رہا تو صفت بھی اس کی نہیں رہی، صفت بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ مرکب توصیفی پورا ٹوٹ گیا، ان کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا. اب یہ صفت بن جائے گی خبر. ٹھیک ہے. اب یہ دو جز مبتدا اور خبر کیا یہ مرکب توصیفی کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. یہ تو ہوگا جملہ اسمیہ کے دونوں جز. اب ہم آتے ہیں ترجمے کی طرف. ترجمہ نیک بندہ. اب چونکہ یہ نیک بندہ نامکمل معنی دے رہا ہے اور جب ہم مبتدا اور خبر آ جائیں تو پھر معنی مکمل بننا چاہیے، کمپلیٹ جو معنی ہونا چاہیے، کمپلیٹ سینٹینس. تو اب ترجمہ بن جائے گا کہ بندہ نیک ہے. صرف دیکھیں عبدن سے العبدو کر دیا تو مکمل ترجمہ آ گیا کہ بندہ نیک ہے. یہ جو ہماری زبان میں اردو میں ہے آتا ہے نا، ہے، یہ بیسیکلی انہی دونوں سے آتا ہے کہ ایک معرفہ ہو اور ایک نکرہ ہو تو پھر ہے کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری اردو زبان میں باقاعدہ ہے لکھا جاتا ہے، عربی زبان میں ہے نہیں لکھا جاتا ہے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ صرف انہی معرفہ اور نکرہ سے بنتا ہے. اگر پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ہے کا معنی اردو میں جو ہمارا ہے لگتا ہے وہ معنی بلڈ اپ ہو گیا. اب یہ جو ہے بندہ نیک ہے یہ بن گیا جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ اور یہ جو اوپر مرکب توصیفی تھا یہ ہو گیا جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس کیونکہ اب یہ مرکب توصیفی نہیں رہا. تو دیکھیں صرف ایک چیز چینج کی اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے نہ جنس کو چینج کیا، نہ عدد کو چینج کیا، نہ اعراب کو چینج کیا. وسعت میں بس دیکھنا ہوگا کہ پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آسانی سے مرکب ناقص سے مرکب تام میں تبدیل ہو جائے گا. چلے اب ایک ایگزامپل ہم مونس کی بھی لے لیتے ہیں. الامرأۃ الصالحۃ.
تو اب اس کا ترجمہ جب کریں گے تو صفت کا ترجمہ پہلے کریں گے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کریں گے. تو ترجمہ بن جائے گا نیک عورت. نیک عورت اگر میں 10 بار بھی بولوں نیک عورت نیک عورت, آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں لگے گی کہ میں کس عورت کی بات کر رہی ہوں. نیک عورت کے متعلق کیا مطلب, کوئی بات میری کمپلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو الامرأۃ ہے وہ ہے موصوف اور الصالحات ہے صفت, کیونکہ یہ چاروں, اب ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف اور صفت جو ہے یہ چاروں خصوصیات میں مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. جنس میں مونس ہے الامرأۃ تو الصالحات بھی مونس, عدد میں دونوں واحد, اعراب میں دونوں مرفوع. اب باری آگئی وسعت میں, تو وسعت میں دونوں معرفہ ہیں, دونوں ہی معرفہ ہیں. ٹھیک ہے, معرفہ معرفہ از اکول ٹو مرکب ناقص, نکرہ نکرہ از اکول ٹو مرکب ناقص, اسی طرح معرفہ معرفہ بھی از اکول ٹو مرکب ناقص. اب یہ جو نیک عورت ہے یہ ہو گیا مرکب ناقص, کیونکہ یہ مکمل معنی نہیں دے رہا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم آئیں گے اس کو چینج کریں گے جملہ اسمیہ میں. وہی چیز کے صرف ایک تبدیلی, اونلی ون چینج. ہم ایک چیز کو تبدیل کریں گے جس سے یہ پورا مرکب توصیفی جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو جائے گا مرکب تام میں, اور وہ کیا ہوگا, وسعت. وسعت کو تبدیل کریں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ وسعت کے جو ہے ہم کس جز کو تبدیل کریں گے, آیا موصوف کو تبدیل کریں گے یا صفت کو. تو جملہ اسمیہ میں جانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا جز معرفہ ہونا چاہیے, دوسرا جز نکرہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ الامرأۃ پہلا جز ہے, وہ آلریڈی معرفہ ہے, اس کو ہمیں تبدیل نہیں کرنا کیونکہ وہ آلریڈی معرفہ ہے. الامرأۃ یہ آلریڈی معرفہ ہے, ہمیں اس کو تبدیل نہیں کرنا. ہمیں چینج کرنا ہے الصالحات کو, کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے, اس کو نکرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہمیں نکرہ کرنا ہے. تو پھر ہمارا جو ہے جو تبدیلی ہے وہ صحیح چینج ہماری آئے گی کہ ہم نے کیسے اس کو تبدیل کیا ہے. تو الصالحات کو ہم نے تبدیل کرنا ہے, یہ جو معرفہ ہے اس کو نکرہ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا صالحاتن. آپ دیکھیں صالحاتن میں کیا تبدیل کیا میں نے, آپ سب اپنے طور پہ ساتھ ساتھ بولا کریں کہ آپ یہ سمجھے کہ میں آپ سے کوسچنز پوچھ رہی ہوں اور آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کیا چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ سب کے مائک میوٹ ہیں لیکن آپ اپنے طور پہ خود سے بولا کریں کہ ہاں اب ادھر چینج ہوا, اب ادھر چینج ہوا. تو یہ دیکھیں تنوین, تنوین آ گئی, کیونکہ ال ختم ہو گیا تو تنوین آٹومیٹکلی تنوین آ جائے گی. ال کو ہم نے ختم کیا, ہم نے اس کو معرفہ ختم کرنا تھا, جب نکرہ پہ لائے تو تنوین تو ضرور آنی چاہیے تھی پھر, تو تنوین آ گئی. اب یہ جو معرفہ تھا یہ نکرہ میں تبدیل ہو گیا, بس اتنا سا چینج کیا. اب یہ مرکب ناقص نہیں رہا, اب یہ مرکب تام ہو گیا ہے, یہ مرکب توصیفی نہیں رہا, یہ جملہ اسمیہ بن گیا ہے. یہ جو موصوف تھا بن گیا مبتدا, کیونکہ اب ان کا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, موصوف اب موصوف نہیں رہا. اب جب موصوف نہیں رہا تو صفت بھی نہیں رہی, صفت, کیونکہ صفت نے اپنا اس بار صفت نے ایگریمنٹ جو ہے نا توڑا ہے. پچھلی سلائیڈ میں کیا تھا, عبد الصالحون میں موصوف نے ایگریمنٹ توڑا تھا, اس نے اپنی وسعت کو تبدیل کیا تھا. یہاں پہ صفت نے ایگریمنٹ کو توڑا اور وہ معرفہ سے نکرہ ہو گیا, تو صفت جو ہے اب خبر بن جائے گی, کیونکہ مبتدا اور خبر یہ دو جز ہیں جملہ اسمیہ کے. اب معنی کی طرف آتے ہیں, نیک عورت. اب یہ کمپلیٹ معنی میں جائے گا تو بن جائے گا کہ عورت نیک ہے, عورت نیک ہے. یہ بن جائے گا اب جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا, یہ بن گیا جملہ اسمیہ, اور جو اوپر مرکب توصیفی کا مین ہیڈنگ تھی وہ چینج ہوگی جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس میں, کیونکہ اب یہ جو چارٹ ہے پورا یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اس کو آپ کنکلوژن دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی کیا, اس سے ہم نے نتیجہ کیا نکالا کہ معرفہ معرفہ از اکول ٹو مرکب ناقص, نکرہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب ناقص, معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو مرکب تام جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا کہ معرفہ اور اس کی اپوزٹ وسعت آئے گی سیکنڈ جز کے اوپر,
پہلا جز معرفہ دوسرا جز نکرہ, تو پھر یہ بن جائے گا مرکب تام جملہ اسمیہ. ابھی میں ایک اور دیتی ہوں, یہ والی اس سلائڈ کے بعد انشاءاللہ میں اسٹوڈنٹ سے تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرواؤں گی. یہ آپ دوبارہ سے اس کو ذرا غور سے سب دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو بات صحیح سمجھ آ جائے. تین جو ہے وہ میں مرکبات لکھتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا مرکب جو ہے وہ ناقص ہے اور کون سا مرکب تام. ایک ہے البیت الکبیر, دوسرا ہے بیت کبیر, اور تیسرا ہے البیت کبیر. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو سٹیپ وائز, بلکہ اگر کوئی ساتھ میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, کوئی اسٹوڈنٹ آنا چاہتی ہے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں؟ جی میم. جی آ جائیں. اچھا, سب سے پہلے ہم نے البیت الکبیر, جو دونوں ریڈ لفظ ہیں صرف ان پہ آپ فوکس کریں. ٹھیک ہے, البیت یہ کیا ہوگا, معرفہ یا نکرہ؟ اللہ کا ہے میم, تو معرفہ ہی ہوا. پرفیکٹ, زبردست, یہ ہو گیا معرفہ. اسی طرح الکبیر کیا ہے, معرفہ یا وہ بھی نکرہ؟ معرفہ ہی ہے. ویری گڈ. معرفہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب توصیفی. اس مرکب توصیفی کو کیا کہیں گے, مرکب ناقص یا مرکب تام؟ مرکب ناقص, انکمپلیٹ. ہاں, کیونکہ یہ دونوں ال لگے ہوئے ہیں, دونوں ہی معرفہ ہیں, تو یہ ہو جائے گا مرکب ناقص. ویری گڈ, ماشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ بن جائے گا بڑا گھر, دا بگ ہاؤس. اب ہم گرین, جو دونوں گرین پارٹ ہیں اس پہ آ جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے بیتون کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ میم اس پر تنوین ہے تو یہ نکرہ ہوئی. ابھی ہم نے پہلے والے بیس پہ کرتے ہیں کہ یہ جو مرکب توصیفی آپ نے بتایا تھا, تو البیتو جو ہے یہ موصوف ہے, تو الکبیر کیا ہے, صفت. صفت. ٹھیک ہو گیا. اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں, کیونکہ مرکب توصیفی ہے تو اس کے ان دونوں جز کا نام بھی لکھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے یہ کون سا مرکب ہے. اچھا جی, آپ نے بتایا تنوین لگی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک آپ نے بتایا, تو اس وجہ سے یہ ہو گیا نکرہ. کبیر ان کا بتائیں. میم اس پر بھی تنوین ہے تو یہ بھی نکرہ ہوئی. ویری گڈ. اچھا, اب نکرہ پلس نکرہ کیا بنے گا؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہی بنی. مطلب مرکب ناقص. ٹھیک ہو گیا. تو مرکب توصیفی کا پہلا جز کیا ہوتا ہے, بیتون کیا بنے گا؟ صفت بنے, نہیں موصوف بنے گی میم. ہاں, اور اس کی صفت کیا بنے گی؟ کبیر. کبیر صفت ہوگی. اس موصوف ہو گیا بیتون اور صفت ہو گیا کبیر. اب اس کا ترجمہ بن جائے گا ایک بڑا گھر, آپ بگ ہاؤس. بڑا گھر بھی کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے, ایک اس لیے لگایا تاکہ اس کے نکرہ ہونے کا واضح ہو جائے کہ یہ نکرہ ہے. اب انگلش میں آپ ترجمہ دیکھیں تو جو ریڈ والا تھا معرفہ معرفہ, وہ اس میں نے لکھا ہے دا بگ ہاؤس, اس کو ڈیفینیٹ کیا. اور جب اس کا نکرہ کا انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو آ بگ ہاؤس, یعنی کہ کوئی بھی, اینی بگ ہاؤس, کوئی بھی گھر. ٹھیک ہے, کوئی بھی گھر, اب کسی خاص گھر کی بات نہیں ہو رہی. چلے ہم لاسٹ میں جو تھرڈ بنا ہوا ہے ایک فریز, اس کو دیکھتے ہیں. البیتو کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ یہ معرفہ. یہ ہو گیا معرفہ. اور کبیرون کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے. یہ ہو گیا نکرہ. دیٹس گڈ. معرفہ پلس نکرہ, اب کون سا مرکب ہوگا, یہ مرکب ناقص یا تام. تام؟ جی, تام ہوگا, مرکب تام. مرکب تام. ٹھیک. اور مرکب تام کا ہم ابھی آج کل کون سا مرکب تام میں سے ہم کون سا اس کا قسم پڑھ رہے ہیں, جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. تو اس وقت یہ کون سا مرکب بنے گا مرکب تام میں سے؟ مبتدا اور خبر ہوگی اس ہاں کی. بالکل. مبتدا کون سا پارٹ ہوگا, پہلے میں جملہ اسمیہ ال. لکھ لیتی ہوں. یہ جو البیتو ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ال ہے معرفہ کے لیے, اور کبیرون بے تنوین ہے نکرہ کے لیے. تو معرفہ پلس نکرہ مل کے بن جائے گا جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. اب مجھے بتائیں جملہ اسمیہ کہ آپ نے دو جز بتا دیے, مبتدا اور خبر. مبتدا کیا ہے؟ البیت. ویری گڈ. اور خبر کیا ہے؟ کبیر. ویری گڈ.
تو یہ مبتدا اور خبر اب مل کے مکمل معنی دے گا. تو اب آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گی کہ کیا ہم ترجمہ کرنا چاہیے؟ جی بڑا گھر ہے، ایک بڑا گھر ہے. نہیں، ایک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ دس صرف از اے گھر سے بگ اسٹارٹ ہاؤس کریں. از لگ جائے گا. دا ہاں، بگ از ہاؤس. لگ جائے گا. دا جی جی ہاؤس از بگ. دا جی ہاؤس اس لیے کیا کیونکہ البیتو ہے. دا جی ہاؤس از بگ، گھر بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ دو اوپر والے جو ہیں مرکب ناقص ہوئے اور نیچے والا یہ ہو گیا مرکب تام یعنی کہ جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ کون سی ہمارے ساتھ آئیں گی، پارٹیسپیٹ کریں گی؟ جی میم. جی اچھا، تین کوئی سی ریڈی رہیں. یہ تین لفظ ہیں، تین مرکب ہیں، تو میں تین چاہوں گی، تین اسٹوڈنٹس ریڈی رہیں. ان کے بعد دو اور ریڈی رہیں. اچھا جی، ابھی آپ جو ہمارے ساتھ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں المسلمون الصالحون، اس کا جنس کیا ہوگا؟ ان دونوں کا جنس کیا ہوگا؟ ایک ہی بار بتا دیں. مذکر ہے. دونوں مذکر. ویری گڈ. اور دونوں کا عدد کیا ہوگا؟ عدد جمع ہے. آگے چل رہی ہوں، چلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ المسلمون صالحون کر لیتے ہیں کہ یہ بھی مذکر. تو مسلمون صالحون یہ بھی مذکر. آپ نے پہلے کا بتایا تو آگے بھی وہی ہے سارا. ٹھیک ہے. عدد آپ نے بتایا المسلمون الصالحون کا کہ یہ جمع ہے، تو جی. اس سے اگلا مرکب بھی جمع اور اس سے اگلا مرکب بھی جمع ہے. اعراب بتائیں المسلمون الصالحون، یہ دونوں کا اعراب کیا ہے؟ دونوں اعراب رفع کے حال میں ہے. That's good. المسلمون الصالحون، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ بھی رفع کے حال میں ہے. اور آخری والا مسلمون الصالحون رفع کے حال میں ہے. ویری گڈ. اب ہم لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ پہ جا رہے ہیں، وسعت پر. وسعت میں المسلمون الصالحون، ان دونوں کی وسعت کیا ہے؟ ان دونوں کی وسعت معرفہ ہے. الف لام آنے کی وجہ سے یہ معرفہ ہے. ویری گڈ، یہ معرفہ ہو گیا. اب یہ جو پہلا گرین والا جو آپ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، جنس عدد اعراب وسعت کے حساب سے چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون سا مرکب ہوگا، مرکب ناقص یا مرکب تام؟ یہ مرکب ناقص ہے. ویری گڈ، مرکب ناقص ہے اور اس وقت مرکب توصیفی. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ کوئی اور سسٹر آئیں گی جو اگلے دو پارٹ کو کمپلیٹ کریں. میں آ جاتی ہوں. جی جی بالکل. المسلمون صالحون، یہ اس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ وسعت پہلے جز کا وسعت اور دوسرے جز کا وسعت کیا ہوگا؟ پہلا والا جو ہوگا وہ ہوگا معرفہ اور دوسرا جو ہوگا وہ ہوگا نکرہ. ویری گڈ. اب یہ معرفہ پلس نکرہ کیا بنے گا، مرکب ناقص یا مرکب تام؟ مرکب تام جملہ اسمی. ویری گڈ، مرکب تام جملہ اسمیہ. ویری گڈ. آگے مسلمون صالحون، ان دونوں کا کیا وسعت کیا ہوگی، دونوں جز کی؟ دونوں کی نکرہ ہے. دونوں اس وقت نکرہ. تو نکرہ پلس نکرہ کیا بنے گا، کون سا مرکب مرکب؟ توصیفی، مرکب ناقص. ہاں ویری گڈ، یہ بن گیا مرکب توصیفی یعنی ناقص. مرکب ناقص ہے یہ توصیفی کا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویل ڈن. اب آگے آ جائیں، اب کوئی اور نیکسٹ سسٹر آ جائیں کوئی جو القوم الظالمین کو کریں. السلام علیکم، میں فرحین. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بتائیں کہ القوم الظالمین، یہ دونوں جز، ان دونوں کا صرف وسعت بتائیں، دونوں یہ کون سی دونوں وسعت میں؟ معرفہ میں ہے، الف لام لگا ہوا ہے اور تو یہ معرفہ کی کنڈیشن میں. ویری گڈ. اب یہ کون سا مرکب بنے گا؟ یہ مرکب توصیفی بنے گا. اور اس کو کیا کہیں گے، مرکب توصیفی مرکب ناقص کی کیٹیگری میں آتا ہے یا مرکب تام کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ مرکب ناقص کی آتا ہے. ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا. اب آگے نیکسٹ مجھے بتا دیں عذاب عظیم، ان دونوں کا وسعت کیا ہوگی؟ دونوں نکیرہ ہے. اور اب کون سا یہ مرکب ہوگا؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہے اور مرکب ناقص ہی رہے گا. ویری گڈ. لاسٹ پہ آ جائیں اللہ سمیع،
اب इनकी दोनों की वुसअत क्या होगी? अल्लाह का नाम मारिफा है और दूसरा जो है नकीरा है। समीउन जो है नकीरा के काम में है। वेरी गुड। तो अब ये कौन सा मुरक्कब बनेगा? कंप्लीट, इनकम्प्लीट? ये कंप्लीट जुमला बनेगा। अल्लाह सुनने वाला है। बिल्कुल, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया अल्लाह सुनने वाला है। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अब कोई और सिस्टर आ जाइए, लास्ट एक्टिविटी है, फिर इंशाल्लाह हम लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सिरातुल मुस्तकीम, मुझे बताएं कि ये दोनों की वुसअत क्या है? दोनों मारिफा हैं। वेरी गुड। मारिफा प्लस मारिफा कौन सा मुरक्कब बनेगा, नाकिस या ताम? नाकिस बनेगा। वेरी गुड। अगले पे आ जाए, हिसाबन यसीरन, हसीबन यसीरा, तो मतलब ये दोनों पे तनवीन है, तो अब ये कौन सा होगा? इनकी वुसअत क्या होगी? ये दोनों नकरा हैं, नकरा नकरा। और कौन सा मुरक्कब बनेगा फिर अब? ये भी मुरक्कब ताम, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब नाकिस, सॉरी मुरक्कब नाकिस तौसीफी। दैट्स गुड, माशाल्लाह। लास्ट पे आ जाए, अल मुजरिमूना काज़िबूना, ये इनकी अब इराब बता, सॉरी इनका वो बता दें, वुसअत बता दें। अल मुजरिमूना मारिफा है और काज़िबूना नकरा है। दैट्स गुड, मारिफा प्लस नकरा हो गया, तो अब ये क्या बनेगा, कौन सा मुरक्कब? ये मुरक्कब ताम बनेगा, मुब्तदा खबर। वेरी गुड, मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया। तो जी, देखिए जुमला माशाल्लाह ये बहुत इजी ट्रिक है। जुमला तो बस ये इसका पूरी समरी, पूरे लेक्चर की समरी देखिए इसमें है कि मारिफा मारिफा मुरक्कब नाकिस, नकरा नकरा भी मुरक्कब नाकिस, दोनों जी। मारिफा होंगे तो भी मुरक्कब नाकिस, दोनों नकरा होंगे तो भी मुरक्कब नाकिस। लेकिन जब दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, पहला मारिफा दूसरा नकरा, तो फिर ये पूरा मुकम्मल जुमला बन जाएगा, मुरक्कब ताम में से जुमला इस्मिया। ठीक है, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसकी ऑनलाइन एक्सरसाइज नहीं दूंगी, बल्कि रिटन का थोड़ा बहुत वर्क दूंगी। रिटन वर्क में आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप सब जो है ना वो कीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर दोबारा ऑनलाइन एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह बरकातहू। खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैरन।